बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामीन, आज हम उर्दू लेक्चरर उर्दू का पास पेपर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो है मेरे चैनल पर शेरी इस्तिलाहात, जो रुबाई, खुमासी, मुसद्दस, रपूतास और इस तरह की जो किताब वगैरह ये, और उसके अलावा जो मशहूर शुअरा हैं उनके अलकाबात, उनके ओरिजिनल नाम और मशहूर किताबें वगैरह, और उर्दू में सबसे अव्वल जो चीज़ें हुई हैं, और ये नावल निगारी, अफ़साना निगारी, और ये सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किए हुए मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में। तो इन वीडियोज़ के जो हैं वो उसके उनके लिंक्स भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ज़रूर उनसे इस्तेफ़ादा कीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो पेपर है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बज़्ज़ुल ख़फ़श की तरकीब उर्दू में किन मानों में मुश्तमिल है? तो इसका राइट आंसर है बेसोचे व समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला। और क्वेश्चन नंबर 2 है गर्ग आशनाई की तरकीब उर्दू में मुश्तमिल है जिसका मफ़हूम है। तो इसका मफ़हूम है बज़ाहिर दोस्ती और बातिन दुश्मनी, इसको गर्ग आशनाई कहते हैं। और नेक्स्ट है ज़ाहिद सालूस, ऐसे ज़ाहिद को कहा जाता है जो अपनी ज़ाहरी वजह से धोखा दे। यानी ज़ाहिर सालूस कौन सा होता है? जो अपनी ज़ाहरी वजह से धोखा दे। और नेक्स्ट है 9 13 22 बताना, मुहावरा है, इसके क्या माने हैं? तो इसके माने हैं टाल देना। और नेक्स्ट आ गया आपका नालिश करना, मुहावरा है, इसके क्या माने हैं? तो इसके माने हैं दावा दायर करना। और नेक्स्ट है गतर बूद करना, ये भी मुहावरा है, इसका मफहूम है खलत मलत कर देना। और नेक्स्ट है तखास चढ़ना, मुहावरा है, इसके मफहूम क्या है? तो रुसवाए आम होना। और पानी में आग लगाना, मुहावरा है, इसके क्या माने हैं? तो मुतहम्मिल मिजाज भड़काना। और नेक्स्ट है कचाव कचाव चिट्ठा कहना, मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? तो हकीकी मानों में जायद हो, तो इसके ये माने हैं। और नेक्स्ट है फाख्ता उड़ाना, तो इसका मफहूम है मज़े उड़ाना। और दामन तर होना, तो इसका मतलब है गुनाहगार होना। और नेक्स्ट है पानी भरना, तो इसका मतलब है ग़ुलामी करना। सब्ज़ कदम होना, मुहावरा है, इसका मतलब है मनहूस होना। और आंखें सफ़ेद होना, इसका मतलब है बीनाई जाते रहना। शीन काफ दुरुस्त होना, इसका मतलब है ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़ सही होना। फ़ेल मचाना, मुहावरा, इसका मतलब है झूठ मूठ का रोना। मुहावरे के लिए लाजमी है कि वो अपने मजाजी माना दे, तब वो मुहावरा कहलाएगा। और रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हकीकी माना दे। ये फ़र्क है रोज़मर्रा और मुहावरा में। जूनपुर का काजी ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? तो बेवकूफ़ और अहमक आदमी को जूनपुर का काजी कहते हैं। बहानमती का कुंबा ज़रबुल मिसल है, इससे मुराद वाही तबाही लोगों का मजमा। और इस्तिलाह नज़्म में रेख्ती क्या है? औरत की तरफ से इजहार इश्क का नाम क्या है? रेख्ती है। और नेक्स्ट आ गया आपका असनाफ नज़्म में रुबाई कितने शेरों पर मुश्तमिल होती है? तो 2 शेरों पर मुश्तमिल होती है, यानी 4 मिसरे होते हैं और 2 शेर होते हैं। असनाफ नज़्म में कितने शेरों पर मुश्तमिल होती है? तो ये इसकी तादाद पर कोई पाबंदी नहीं। और गज़ल की ज़ुबान कैसी होती है? अलाइम दर रमूज़ की ज़ुबान होती है। और अदब की इस्तिलाह में तारीख गोई किसे कहते हैं? तो हुरूफ की अदद से साल बरामद करना, ये तारीख गोई कहलाता है। और बेनुकुत शायरी से क्या मुराद है? तो जिसमें नुक्ता ना आए उसको कहते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका सानीट अंग्रेज़ी सिन्फ नज़म है जो उर्दू में भी राइज है। इसमें कुल कितने मिसरे होते हैं? तो 14 मिसरे होते हैं। ये इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी। नेक्स्ट आ गया आपका हिजो। हिजो ऐसी सिन्फ नज़म है जिसमें किसी को बुरा भला कहा गया हो। और नेक्स्ट आ गया आपका गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है?
تو مقطع کے بعد اسی ردیف قافیے میں غزل کہنا یہ غزل در غزل کہلاتا ہے۔ پابند نظم سے کے لیے لازمی ہے قافیہ لازمی ہے۔ مولانا حاجی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے تو یہ مثنوی ہے۔ ہائیکو جاپانی صنف نظم ہے اور اردو میں بھی مروج ہے۔ بتائیے ہائیکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو ان میں کوئی بیانی 2 4 6 یہ نہیں ہوتے بلکہ 3 ہوتے ہیں ہائیکو میں، اس لیے ان میں سے کوئی بیان درست نہیں انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ جو تمام ٹائپس ہیں ان کو ڈیٹیل میں نے اپنی ویڈیوز میں بیان کیا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے ضرور استفادہ کریں۔ اور نیکسٹ آ گیا کس صنف نثر کی زبان غزل کے قریب تر ہوتی ہے تو انشائیہ۔ جوگی اردو شعری ادب کی ایک معروف نظم کا عنوان ہے۔ یہ نظم کس کی تخلیق ہے تو یہ خوشی محمد ناظر کی ہے۔ جملہ مکمل کیجیے۔ اردو شاعری کے کلاسیکی دور سے لے کر جدید دور شاعری تک کی مصنف یا مصنف نہیں بلکہ صنف شاعری کے قدرت کلام کو رکھنے کی کسوٹی رہی ہے رباعی۔ اسٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے۔ نیکسٹ آ گیا میر انیس اور مرزا بیر نے مرثیہ کی، یہ مرزا دبیر ہے، بیر نہیں، مرزا دبیر نے مرثیہ کس شعری ہیئت میں لکھا تو یہ مسدس میں لکھا۔ اردو میں رئیس الاحرار کس شاعر کو کہا جاتا ہے تو یہ مولانا محمد علی جوہر کو کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا اردو میں شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے تو احسان دانش۔ اس کے متعلق بھی میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور یعنی شاعر اور ان کے القابات۔ شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہے تو یہ محمد دین فوق ہیں۔ اور ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے کس زبان کے شاعر تھے تو یہ فارسی زبان کے جو وہ شاعر تھے۔ علامہ اقبال مفکر مشرق کے لقب سے ملقب ہیں، تو بتائیے مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے تو یہ عبدالرحمن چغتائی کو کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے غلام عباس کے افسانے اورکوٹ کے پس منظر میں کس شعر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے تو یہ لاہور کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے۔ طبقہ نسواں کا محسن کس مصنف کو قرار دیا جاتا ہے تو یہ علامہ راشد الخیری کو۔ اور اردو شاعری میں خدائے سخن کن کو کہا جاتا ہے تو یہ میر تقی میر صاحب کو۔ اور اردو کے کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے تو یہ نذیر اکبر آبادی صاحب کو۔ اور کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے تو یہ آغا حشر کو کہا جاتا ہے۔ اور میر تقی میر نے اپنی زندگی کے آخری 30-31 سال کہاں بسر کیے تو انہوں نے لکھنؤ میں۔ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے تو یہ میر تقی میر صاحب کی ہے۔ اور سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے تو یہ سعادت حسن منٹو صاحب کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اور غبار خاطر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے تو یہ مکتوب سے ہے۔ اور بانگ درا کا دیباچی کس نے لکھا تو یہ پروفیسر عبدالقادر نے لکھا۔ اور پانچ آہنگ کس کے مکاتیب کا مجموعہ ہے تو یہ مرزا غالب کے مکاتیب کا مجموعہ ہے۔ اور ذکر میر کس کی خودنوشت ہے تو یہ میر تقی میر کی خودنوشت ہے۔ اور خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے کہ ہر مضمون میں تصوف ضرور ہے۔ اور نیکسٹ ہے مولانا عبدالحلیم شرر کے ناول فردوس بری کی داستاں کا موضوع کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے کہ فرقہ باطنیہ کی تحریک ہے۔ اور نیکسٹ ہے حفیظ جلندری کی تصنیف شاہنامہ اسلام کون سی صنف شعر میں لکھی گئی ہے تو مثنوی میں۔ اور اردو میں تنقید کی اولین کتاب کسے قرار دیا جاتا تھی مقدمہ شعر و شاعری کو۔ اور فرہنگ آصفیہ کے مصنف کا نام بتائیں تو یہ سید احمد دہلوی تھے۔ اور دکن میں اردو کے مصنف ان کا نام ہے نصیر الدین ہاشمی۔ اور علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا فارسی اور اردو کلام شامل ہے تو یہ ارمغان حجاز میں۔ اور درج ذیل داستانوں میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی تو یہ فسانہ عجائب۔ اور مرزا غالب کے اردو مکاتیب پر مبنی کتاب کون سی ہے تو یہ عود ہندی ہے، بندی نہیں ہے ہندی ہے۔ اور مشرقی تمدن کا آخری نمونہ یعنی گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں تو اس کے مصنف مولانا عبدالحلیم شرر ہیں۔ اور بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے تو یہ خواجہ حسن نظامی کی۔ اور مجالس النساء اردو کا ایک مقدس
مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو مجالس النساء کے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی صاحب ہیں۔ اور مہر نیم روز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا مٹی کا دریا، کس کی خودنوشت ہے؟ تو یہ مرزا ادیب کی ہے۔ اور شوخی تحریر کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ سید محمد جعفری کا۔ اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ سجاد حیدر یلدرم۔ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ سید سجاد ظہیر کی ہے۔ اور اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، یہ الفاظ علامہ اقبال کے کس کلام کے سرورق پر درج ہیں؟ تو یہ ضرب کلیم میں درج ہیں۔ اور علامہ اقبال کا سب سے پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے اسرار خودی، اور اسرار خودی اس کو پڑھیں آپ۔ ہاں، پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ تو یہ رومانیت۔ اور اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کی ذات کو گردانا جاتا ہے مولانا الطاف حسین حالی کو۔ اور آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کے استاد جومل اشعرائی کے رتبے پر بھی فائز تھے، کون تھے؟ یعنی جومل اشعرائی، یہ لفظ ہے شیخ ابراہیم ذوق۔ اور نیکسٹ ہے مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز جو شاعر کو متشاعر سے ممیز کرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے تخیل۔ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو یہ انجمن پنجاب لاہور سے۔ اور اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ تو سید سجاد ظہیر تھے۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری کا محاصل ان کی کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ ساقی نامہ کو کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ تو مثنوی کو۔ اور مثنوی کہتے ہیں جس میں دو شعر ہوں، اور مثنوی نہیں جس میں دو مصرے ہوں اور اس سے ایک شعر بن جاتا ہے، اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کے اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ قائد اعظم یا مادر ملت کے الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ تو یہ لقب ہے۔ لفظ پہناوا کو قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو اس میں مصدر ہیں۔ پاکستانی پنجابی، سندھی، بلوچی، دہلوی، بخاری، مدنی، عثمانی وغیرہ الفاظ میں مستعمل چھوٹی یہ کو اصطلاح میں ماہرین کیا نام دیا ہے؟ تو یہ یا نسبتی کہا ہے۔ حسن یوسف اور دم عیسیٰ ید بیضا کو اردو زبان کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تو تلمیح کہیں گے۔ ٹیپ کا مصرع کسے کہتے ہیں؟ ہر بن میں بار بنانے والا مصرع ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ خواجہ میر درد شاعر ہیں جبکہ خواجہ حسن نظامی نثر نگار۔ پھر ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ تو وہ ہے تصوف۔ اچھا نیکسٹ ہے اہل لاہور کو زندہ دلان لاہور کا لقب کس نے دیا؟ تو یہ سر سید احمد خان نے دیا۔ علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پر پسند کیا ہے ان میں سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ شاہین بلند پرواز ہے۔ اور نیکسٹ علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شاگرد کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے؟ تو مولانا روم۔ اور تصدق حسین، خالد نون میم راشد اور میرا جی میں قدر مشترک کیا تھی؟ تو یہ آزاد نظم۔ ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا۔ رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس مزاح نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ تو یہ پطرس بخاری کے بارے میں آتا ہے۔ ابن انشا کرنل محمد خان اور مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ سفر نامہ نگاری۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ ہو تو اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ استعارہ۔ اور گڈریا اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے، افسانہ نگار کا نام بتائیے؟ تو اشفاق احمد۔ اور نیکسٹ آپ کا آ گیا میری قد کرائے زمین سخن کہ بات میں تجھے آسماں کر دیا، سبق ہو چلی
تھی ترازوئے شعر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ بتائے نشار کا تعلق کس صنف شاعری سے؟ تو یہ کتا سے ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا، یعنی اوپر یہ جو شعر اسی کے حوالے سے نیکسٹ کوشچن ہے کہ بتائے کہ نشار میں قافیہ کیا ہے؟ تو قافیہ ہے اسماء اور گراں۔ اوپر اسماء ہے اور نیچے جو ہے وہ لفظ گراں، یہ کیا ہے؟ قافیہ ہیں۔ اور ردیف ان میں کیا ہے؟ تو ردیف جو ہے وہ کر دیا، یعنی کر دیا اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، یعنی سیم لفظ جو آخر میں ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کو ردیف کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے جو ہم یعنی جن کے الفاظ تو الگ ہوتے ہیں لیکن ان کا وزن ملتا جلتا ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف، قافیہ کہتے ہیں، سوری۔ اور اسی شعر کے بارے میں انہوں نے ایک کوشچن پوچھا ہے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ تو یہ میر انیس کے اشعار ہیں۔ تو یہیں تک کی ویڈیو تھی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ آپ ان ٹچ رہیں، اور ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔